अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, आइन की गोल्डन जुबली है, लेकिन लगता है हुकूमत खुद ही आइन से फरार इख्तियार करने के तरीके सोच रही है। जनरल इलेक्शंस क्या इस साल हो पाएंगे या नहीं, इस पे तज्जियाकारों का बड़ा शदीद इख्तलाफ है। बहुत लोगों का ख्याल है कि शायद इस साल अक्टूबर में भी इलेक्शन हो ना पाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का खत है जी, इख्तियारात उन्हें बेहद चाहिए हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी है। ये तमाम प्रेरोगेटिव सियासतदानों का होता जरूर है, लेकिन क्या नामुकम्मल असेंबली इस तरह की कानून साजी कर सकती है और फिर उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग होगी। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आखिर में आइन के बानी को आज नजरअंदाज कर दिया गया। आज गोल्डन जुबली थी। आईने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी महफिल सजाई गई कौमी असेंबली के अंदर। वहां पर बड़ी धुआंधार तकारीर हुई, 6 तकारीर हुई, 2 घंटे लंबा ये इजलास था। और जो इसमें सबसे अफसोस की बात है, इसको प्रोग्राम के शुरू में हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, कायम अली शाह साहब का शुमार उन लोगों में है जो कि आइन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बानियान में से एक है। पीपल्स पार्टी बड़ा उस पर क्रेडिट लेती है, इस बात को सेलिब्रेट करती है। जहां भी कोई आईनी कानूनी बात हो, कायम अली शाह साहब को साथ साथ रखा जाता है। आज भी वो असेंबली के अंदर मौजूद जरूर थे, लेकिन 6 तकरीरें 2 घंटे के बाद जो उनकी बात करने का मौका आया नहीं और उनको ये कह के चुप करा दिया गया कि आज वक्त नहीं है आपकी तकरीर के लिए। जरा ये देखिए। खास तौर पर 1973 की आईनी कमेटी के रुकन जनाब सैयद कायम अली शाह का बेहद मशकूर हूं और माजरत खा हूं कि आपके खिताब से वक्त की किल्लत के बायस हम महरूम रहे। 2 घंटे के आज के इजलास में कायम अली शाह साहब को तकरीर करने का वक्त नहीं मिल सका। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, आसिफ जरदारी साहब ने तकरीर की, बड़ी ही आड़े हाथों लिया। वहां पर जो मौजूद इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक गुफ्तगू की गई, इमरान खान साहब से मुतालिक बात की गई, अदलिया से मुतालिक बात की गई, लेकिन जो आइन जिसका जिक्र होना था उसके जो बानियान में कायम अली शाह साहब हैं उनको मौका नहीं दिया गया। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। आज एक और यूनिक चीज जो हमने देखी वो ये थी कि काजी फाइज ईसा साहब आज हमें पार्लियामेंट में नजर आए और बाहर हाल लगता यूं है जैसे उनको या तो ट्रिक करके या उनसे गलत बयानी करके उनको पार्लियामान में इस तरीके से बुलाया गया कि वहां पहुंचकर फिर शायद उन्हें अंदाजा हुआ कि यहां तो सियासी तकारीर हो रही हैं। सबसे पहली बात तो है कि अगर आपने कोई ऐसा इवेंट करना है और आप पार्लियामेंट में करना चाहते हैं तो आप बाकी डिग्नेटरीज की जगह अलहदा रख सकते हैं, उनको अलहदा बिठा सकते हैं। क्या काजी साहब का अदालत से निकलकर पार्लियामेंट में आने का फैसला गलत था? हरगिज नहीं। 15 के 15 जजेस को इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन उनमें से 14 ने डिसाइड किया कि वहां जाना अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं गए। काजी साहब गए, बहुत अच्छी बात है, तकरीर की, उनका इस्तेकाक है, लेकिन अगर शायद उनको उस लाइन में बिठाया ना जाता सियासी क़यादत के साथ तो बेहतर होता। तो थोड़ी ज्यादती कर दी सियासी क़यादत ने भी उनको अपने साथ बिठाकर। इस मौके पे ये 2 मरतबा जो है काजी साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे सियासी तकारीर होंगी। स्पीकर साहब को मुखातिब किया, उन्होंने कहा कि आपने वादा कुछ और किया था लेकिन यहां हुआ कुछ और। We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won. जब अभी हमें 1 महीना नहीं हुआ था तो मेरी पार्टी के बड़े बुजुर्ग मेरे पास आए और उन्होंने मुबारकबाद दी मुझे। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपने 10 दिन पहले भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको आज इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि मेरा ख्याल था कि ये इत्तेहादी हुकूमत 1 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। आपने तो कमाल कर दिया। जनाब स्पीकर, आज 1 साल हो गया है। एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर हम पे मुसल्लत किया गया, एक सिलेक्टेड राज इस मुल्क में कायम किया गया। ये मैं जरा सा आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई और मैं खैर इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है। ये वजाहत दोबारा करना चाहता हूं कि जो सियासी बातें इधर की गई मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। और इसी पूरे इजलास में चूंकि ये 2 घंटे लंबा था, इसमें काजी साहब बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में अदलिया मुखालिफ कुछ तकारीर की गई। ये दोबारा हुकूमत ने उनको बुलाकर शायद ये एम्बेरस करने की कोशिश की है। ये जरा देखिए कि उसी प्लेटफॉर्म से जहां पे आईन की बातें होनी थी, ये कहा गया कि आईनी गुफ्तगू की जाएगी, वहां पर अदलिया से मुखालिफ जो गुफ्तगू की गई इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, जबकि वहां पे ऑलरेडी एक सिटिंग जज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये भी हमने कभी नहीं देखा आज से पहले।
judges are equal. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ؟ Athar Minella quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا؟ We cannot accept some portion of the judiciary trying to gang up on us. 10 سال کا پلان کو کامیاب کروانے کے لیے کیا صرف ایک عمران خان نیازی موجود؟ ملک میں دوسرے ادارے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کامیاب رہے. بہرحال جی یہ تقاریر ہوتی رہی وہاں پر عدلیہ کے خلاف، اور انفارچونیٹلی جو شروع کی صفوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک جج صاحب کو بلایا گیا، انہیں بٹھایا گیا، تو بڑا ہی پلانڈ طریقے سے حکومت نے امبیرس کرایا ہے قاضی صاحب کو. بہرحال اس موقع پہ بڑا جو ایک پکا اور بڑا ایک اہم سبق قاضی صاحب کی تقریر سے ہم باہر نکال سکتے ہیں، اور آپ کو وہ سنواتے بھی ہیں. موجودہ حکومت کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق یہ جو قاضی صاحب نے اگر یہ بات کی، ذرا پیچھے مڑ کے اپنا 1 سال کا رپورٹ کارڈ بھی دیکھ لیں، کیا کہا اور اصل میں اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، ذرا اس کا آپ ایک تقابلی جائزہ دیکھیں. اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق. بات کریں گے، ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہے. بہت شکریہ فواد صاحب، سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف، سابق وفاقی وزیر قانون. سب سے پہلے تو یور ٹیک آن دس کہ فواد صاحب آج 15 ججز صاحبان کو دیا گیا انویٹیشن، لیکن انہوں نے چوز کیا، انہوں نے کانشیس ڈیسیژن کیا کہ ہم نہیں جائیں گے اس گولڈن جوبلی کنونشن کے اوپر. پہلے تو میں آپ کا اس پہ ٹیک جاننا چاہتے ہیں کیونکہ جو تقاریر ہوئی وہاں پہ آئی تھنک گورنمنٹ نے شاید ان سے غلط بیانی کی، ان کو یقین دہانیاں کچھ اور کرائی گئی تھی، وہاں پہ تقاریر کچھ اور شروع ہو گئی جا کر. ماریا آئی تھنک پہلے تو لیٹ سٹارٹ، ہم اپنے جو پاکستان کے آئین بنانے والے تھے ذوالفقار علی بھٹو، مفتی محمود صاحب اور مولانا نورانی صاحب، ولی خان اور اس طرح کہ جو بہت سارے لوگ جو اس وقت پارلیمنٹ میں بہت بڑے بڑے قد کے لیڈر تھے، بدقسمتی سے آج ہمارا جو پارلیمان تھی اس نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ ان لوگوں کو بھی کچھ یاد کر لیا جاتا، ان لوگوں کو بھی کچھ جو ہے وہ کریڈٹ دیا جاتا. اور آپ نے بالکل رائٹلی یہ بتایا کہ قائم علی شاہ جو تقریباً آخری ممبر ہیں اس کمیٹی کے، ان کو بھی موقع نہیں ملا بات کرنے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ایک نان سیریس ایونٹ ہے، اور اس لیے کہ آئین کو تو ایک خطرہ درپیش ہے. بدقسمتی سے انہی لوگوں کی جو اولادیں ہیں ان سے پاکستان کا آئین اس وقت ایک خطرے سے دوچار ہے، اور پاکستان کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے آئین جا رہا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں ابھی بات کی کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو بھی سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے. یہ دیکھیے، یہ تو پاکستان کے آئین کی بنیاد کو ہی ختم کرنے والی بات ہے. پاکستان کا آئین 2 بنیادی باتوں کے اوپر کھڑا ہے. سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، اور اس سوورینٹی کو لمیٹیشنز کے اندر استعمال کریں گے چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان. جب یہ قدر چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان نکل جائے گی تو آپ کا آئین تو ختم ہو گیا. اور آج جس طریقے سے کوشش ہوئی سپریم کورٹ کے ادارے کو ختم کرنے کی، بدقسمتی سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم کوئی براہ راست تنقید پہ ان پہ نہیں جانا چاہتے، اور ان کا ایک اپنا رول ہوگا، سوچ ہوگی، لیکن بہت نقصان پہنچا آج ان کی پریزنس سے جوڈیشری کے امیج کو، خود اپنے امیج کو. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا یا کیسے وہ چلے گئے. جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ باقی سارے ججز کو بلایا گیا، لیکن 14 ججز سب کو بلایا گیا، لیکن کلیکٹیو وزڈم سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، بیکاز صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ کچھ دن پہلے اسی پارلیمان سے بڑی ہی زیادہ پرووکیٹو تقاریر ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. تو ایک بڑی واضح پولرائزیشن صرف سپیچز نہیں ہوئی، یہ اس وقت پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ختم کر، یہ جو اس وقت ایک غیر نمائندہ پارلیمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ جس کا راجہ ریاض جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ سپریم کورٹ کو غصب کر لینا چاہتے ہیں. انہوں نے آج بھی جو لیجسلیشن بھی جو کی ہے، جس طریقے سے تقریریں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، بڑا واضح ہے
یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ایک بالکل ایک سبسڈری بنانا چاہتے ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہے. لیکن اس میں فواد صاحب اب آج حکومت نے مجھے لگتا ہے یہ ٹھان لیا ہے، کیونکہ آبویسلی اگر الیکشن کمیشن نے خط لکھے گا چیف الیکشن کمشنر کے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی جائے، اس کا مطلب ہے کہ اب ایک ترمیم کر کے یہ اس کو پابند کر دیا جائے گا کہ تمام الیکشنز اکٹھے ہوں، تو وہ ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں نا، اس کے لیے تو آرٹیکل 224 میں ترمیم چاہیے نا. جب حکومتوں بالکل ہی ایک جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پونتھر جاتی ہیں، جب ایک جھنجھلاہٹ، تو ایک اردو میں لفظ ہے جو شاید اس پونتھر کو باقاعدہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس طرح کا یہ کرنا کہ ہم کنٹیمپٹ ختم کر دیں گے جو آئین کے آرٹیکل 204 میں دی گئی ہے، ہم الیکشن ختم کر دیں گے جو آئین کے آرٹیکل 224 میں دیے گئے ہیں. آپ آئین کو بدلے بغیر تو یہ کام نہیں کر سکتے. اور یہ بالکل اوبویسلی جس نے بھی یہ رائے دی ہے وہ انتہائی سطحی ایک لیگل رائے ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے آئین کی جو آپ تو بنیادیں تو ختم کرنا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے. مارشل لا آپ لگا لیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے جو یہ آپ کر رہے ہیں. سو پاکستان کو آج 50ویں جو آئین کی ہماری سالگرہ تھی جس کو ایک برسی میں تبدیل کر دیا گیا، اس میں بدقسمتی سے بہت بڑے خطرات کا سامنا ہے. اور آج میں ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ دیکھیں دنیا میں اتنے بڑے ایونٹس ہو گئے ہیں اسپیشلی ہماری ریجن میں، اور ہم ایک بالکل اجنبی ہیں، کوئی ہمیں پوچھ بھی نہیں رہا، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم شاید اس خطے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے ایران سعودی عربیہ کے اوپر اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی، یمن سے سعودی عربیہ نے فوج واپس بلا لی، چائنا اور سعودی عربیہ کا ایک نیا بلاک ایمرج ہو گیا، اور ہم اس سارے معاملے میں دنیا اپنے اتنے پرانے جو ایشوز ہیں ان پہ تصفیہ کر رہی ہے، وہ ساتھ مل کر بیٹھ رہی ہے، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ جی ساتھ مل کے بیٹھ کے ہی چلنا ہے، یہ ختم کرنی ہوں گی لڑائیاں. ایک اور بات جو آج طے ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے جو آج یہ کہا فلور پہ پارلیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد کی روشنی میں یہ جو صوبائی انتخابات کے لیے رقم فراہم کرنا جو ہے یہ ایوان فیصلہ کرے گا. پہلے سن لیتے ہیں کہا کیا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی قانونی ریپرکشنز کچھ ہوں گی. ذرا دیکھیے. ملک کے سیکیورٹی، معاشی اور داخلی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ فوری الیکشن کا انعقاد ملک کے قومی مفاد میں نہیں ہے. اس معزز ایوان نے ایک قرارداد کے ذریعے باور کروایا کہ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے جس میں سو موٹو نوٹس کی نفی کی جا چکی ہے. یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معزز ایوان کی قرارداد کی روشنی میں عدالت عظمیٰ اور پنجاب اور کے پی میں صوبائی الیکشن کے حکم کو اس ایوان میں پیش کرے تاکہ یہ ایوان فیصلہ کرے. اب یہ جو ایوان فیصلہ کرے گا فواد صاحب، پھر کیا ہوگا؟ کیا اس پورے ایوان کے اوپر توہین عدالت لگے گی؟ کیا ہوگا اگر ایوان کہتے ہیں جی ہم پیسے نہیں ہیں نہیں دے سکتے، تو اس کا آگے لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا؟ شاید حکومت اپیل میں بھی جائے. نہیں دیکھیے ہماری بڑی سیدھی بات ہے، آئین کا آرٹیکل 81 جو ہے وہ بالکل واضح ہے، جو ڈائریکٹ چارج ہونے ہیں کنسولیڈیٹڈ فنڈ پہ اخراجات، اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ ووٹنگ کر سکتے ہیں. اسی لیے چونکہ پارلیمنٹ مسٹ سے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ آئین بنانے والے لوگ تھے وہ بڑے لوگ تھے، ان کو پتا تھا ہماری اولادوں نے آئین کے ساتھ کیا کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے اندر سیف گارڈز ڈال دیے. اور سیف گارڈ یہ ہے پہلا کہ الیکشن کے لیے جو اخراجات کی منظوری ہے وہ پارلیمنٹ نہیں دیتی، وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ڈائریکٹ چارج ہونے ہیں، جیسے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہ چارج ہونی ہے، جیسا کہ وزیر اعظم اور کیبنٹ کے اخراجات چارج ہونے ہیں. یہ اخراجات جو ہیں یہ سارے کے سارے جو لازمی اخراجات کے طور پہ آئیں گے، یہ اخراجات الیکشن کے اس کے اوپر ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، اور آئین اس کے بارے میں بالکل واضح ہے. یہ تو دیکھیں نا ایک بالکل بہانہ بنایا ہے انہوں نے کہ جان بوجھ کے کہ ہم جناب یہ تو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے. اس سے پہلے 2 واقعات ہوئے ہیں جو آپ دیکھیں، جب کیبنٹ نے کہا کہ ہم مسترد کرتے ہیں، کوئی اس کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے اس کی. اس کے بعد جب ہم نے اس سے مانگا ان سے کہ جناب بتائیے کس کون وزیر اس میں شامل تھا، کس نے کیا، سارے بھاگ گئے. اب تک وہ جواب نہیں دے رہے ہمارے خط کا، نہ ہی انہوں نے دیا. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر جو ممبرز آئے، اس میں وزیر قانون نے بھی سائن نہیں کیا، وزیر اعظم نے تو خیر بالکل ہی نہیں کیا، فائنانس منسٹر کسی نے سائن ہی نہیں کیا. اور اب وہ 42 لوگوں کے خلاف صبح انشاءاللہ ہم
پٹیشن میں جا رہے ہیں اور وہ سارے جو 42 لوگ ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اسی طریقے سے یہ جو اس وقت ہے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور وفاقی حکومت کا مطلب ہے پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ آرٹیکل 90 کے مطابق. اور اگر وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہوگا تو ساری کیبنٹ ساتھ ڈسکوالیفائی. لیکن یہ ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے آج کہا جی کہ کوئی شرطیں آپ نہ رکھیں تو پھر بیٹھ کر ہم بات کر سکتے ہیں. تو کوئی بات چیت کی جو یہ گفتگو کے بعد ہو رہی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں شرطیں نہ رکھیں, آپ پہلے شرطیں رکھتے ہیں کہ صرف اس ایشو پہ بات ہوگی, باقی ایشوز کے اوپر بات نہیں ہوگی. باقی ایشوز ہیں کیا, ہمیں تو نہیں پتا باقی ایشوز کیا ہیں. ہمارا تو معاملہ صرف یہی ہے کہ آپ الیکشن کے اوپر جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس پہ بات کر لیں ہم سے. وہ خان صاحب نے بھی کہا ہے, وہ شاہ صاحب نے بھی کہا ہے, اسد عمر نے بھی کہا ہے, اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے, میں نے بھی کہا. اب یہ تو دیکھیے, اب ہمیں تو یہی پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کیا معاملہ ہے جس کے اوپر آپ نے بات چیت کرنی ہے. آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن آج بھی زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے مجھے تو اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آئی. آج سے پہلے جو انہوں نے اپنی اعلامیہ دیا تھا وہ زیادہ بہتر اور واضح تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ گفتگو ہونی چاہیے اور ممکن نہیں ہے, لیکن آج ان کی تقریر میں پھر کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ دیکھو سیدھی بات ہے, یہ الیکشن نہیں کروا سکتے, الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی یہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے یا وہ کوئی ایسے لیڈر نہیں ہیں جن کو یہ ہو کہ جناب ہار گئے تو کیا ہوگا, پھر واپس آ جائیں گے. یعنی ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہی نہیں ہے. یعنی اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے. فواد صاحب کو اکتوبر میں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی کو. آپ تو دیکھو اکتوبر میں ماریا ایشو یہ ہے, اکتوبر میں الیکشن کا کیا مطلب ہے؟ اکتوبر میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ 11 اگست کو یہ حکومت چلی جائے گی. اب مجھے آپ بتائیے کہ مئی اور اگست میں کتنا فرق ہے کہ ہم کہیں کہ 2 مہینوں میں کتنا عذاب آ جائے گا کہ یہ حکومت چلی جائے گی. دیکھیے انہوں نے نہیں جانا, ورنہ 2 مہینے تو اتنی کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی نا. سمپل بات ہے, یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے, یہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے اوپر مسلط رہنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنے دن لگ رہے ہیں اتنے دن لگا لیں, اس کے بعد ہم بیگ اٹھائیں گے باہر چلے جائیں گے, اور باقی پاکستانی جانے اور ان کا کام جانے. یہ صرف ساری جو ہے ان کی پریپوزیشن. صحیح, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. آج جو یہ چیف الیکشن کمشنر نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے, الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے عابد زبیری صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, جہانگیر جدون صاحب, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. آج چیف الیکشن کمشنر نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو خط بھی لکھا ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو آج عدالت کے جو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر دیکھا, سر زبیری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت میں موجود تھے. وہاں پر جو ان کو ان کی پریزنس کے حوالے سے رائے تقسیم ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیونکہ ایک تو اتنی پولرائزیشن ہے اور آبویسلی سپریم کورٹ میں ایک واضح دراڑ ہے, ایسے کہ ہمیں جب تمام جج صاحبان کو اگر انویٹیشن جائے وہ ان میں سے اکثریت شرکت نہ کریں اور 1 پرسن چوزز, آف کورس ان کا استحقاق ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن آپٹکس وائز آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماریا. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں وہ ان کو شاید نہ جانا بہتر ہوتا, لیکن دیکھیں انہوں نے جب یہ باتیں ان کی تقریر انہوں نے کی اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان کو بلایا گیا تھا, ایک کنونشن تھا 50ویں گولڈن جبلی آئین کی منا رہے تھے, اس میں ایک سپریم کورٹ کے ججوں کو مدعو کیا گیا جس میں وہ چلے گئے, اور اس میں ان سے کہا گیا تھا کوئی سیاسی تقاریر نہیں ہوگی, اور وہاں اپیرنٹلی سیاسی تقاریر ہوئی جس کی انہوں نے کہا, انہوں نے جج صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے میرا سیاسی تقاریر سے کوئی تعلق, میں ان سے ایگری نہیں کرتا, اور میں تو آئین کی بات کرتا ہوں, آئین اس کے سلسلے میں آیا تھا. انہوں نے یہ ساری باتیں کر کے کہا, اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی لوگوں کے کیسز میرے سامنے آئے اور میں آپ کے خلاف فیصلہ کروں, اور کل آپ میرے اوپر تنقید کر رہے ہوں. تو انہوں نے یہ بات کہی. آپٹکس ہو سکتا ہے آپ کی وجہ فرما رہی کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح نہیں ہو اس پولرائزیشن میں, جبکہ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں اس وقت چل رہا ہے بٹوین دی پارلیمنٹ اینڈ دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور وہ ان کا آپ دیکھیں ایک بل بھی لے آئے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور کورٹ کی پاور کو افیکٹ کر رہے ہیں, کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں غیر آئینی اس کے اندر شکیں موجود ہیں اس قانون کے تحت, یہ ساری چیزیں ہیں, اور پھر وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی آئی ہوئی ہے اس کو نہیں مانا جا رہا. تو اس سچویشن میں
آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آئین کے ہم سب تابع ہیں، چاہے وہ مقننہ ہو، ایگزیکٹو ہو، یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس ہوں. تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. اور آئین کا آپ نہ مان رہے، ایک آئین کا کانفلکٹ ہوا ہوا ہے، ڈائریکٹ کانفلکٹ چل رہا ہے، ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، ججز پہ حملے کیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر. اور تو اس سچویشن میں ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں ملک ہے. کیونکہ اگر کورٹ کی بات نہیں مانی جاتی، کورٹ کا آرڈر نہیں مانا جاتا، اور آج دیکھیے، آج میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے پیسے نہیں ایشو کیے، پیسے نہیں دیے ایز پر دی آرڈر، 10 تاریخ کو دینے تھے، الیکشن کمشنر صاحب کو بجائے یہ رپورٹ دینے کی، مجھے نہیں پتا انہوں نے رپورٹ دی سپریم کورٹ میں نہیں، جو ایک کل دیں گے سر، وہ کل دیں گے، وہ کل رپورٹ سبمٹ ہوگی. آج تو ڈیڈ لائن تھی، کل سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آج وہ خط لکھ رہے ہیں. مجھے ایک میں نے سنا تھا کہ انہوں نے خط لکھ دیا جی خط لکھ کر بڑھائے جائیں. میں تو سمجھتا ہوں جی انہوں نے میں تو کہتا ہوں کہ چیف الیکشن ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ اینڈ آل دی ہیوملٹی ایٹ مائی کمانڈ، کہ انہوں نے پہلے ہی الیکشن کمیشن نے پہلے ہی سپریم کورٹ کی حکم بدلی کی، جب انہوں نے 1 مارچ کے فیصلے پہ ایک تاریخ دینے کے بعد خود ہی ایک تاریخ خود بدل دی. تو وہ ایک میں کہتا ہوں کہ وہ تو ایک سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن تو ہو چکا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ میں آپ سے میں ڈیٹیلڈ اس پہ پوچھوں گی، خط سے حوالے سے میں نے بات پوچھنی ہے. جدون صاحب آپ کو میں گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں، بیکاز آج کے دن پارلیمنٹ نے کلیکٹیولی کہہ دیا جی کہ پیسے ہم نہیں دیں گے الیکشن کے لیے. سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے، اب آپ اس کو کنٹیسٹ کریں یا نہ کریں، لیکن بظاہر آج بیٹھ کر کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ ٹوٹل جتنی بھی بچی کھچی ہے یہ انڈورس کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، اور الیکشن جو ہے ہم اکٹھے کرانے کے لیے الیکشن ایکٹ میں موسٹ پروبیبلی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ کنفرنٹیشن سپریم کورٹ کے ساتھ بہت زیادہ مزید بڑھنے والی ہے آنے والے دنوں میں. اوپر سے آج جو شرارت کی حکومتی کیمپ نے کہ جو سیٹ رکھ دی قاضی صاحب کی، I mean, whatever they thinking کہ وہ ادھر کہاں ان کو بٹھا دیا، وہ بیچ میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے بیچ میں، یہ شرارت تھی سر، یا یہ اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، پارشلی ایگریڈ ٹو زبیری صاحب جو انہوں نے کہا ہے. قاضی فیصل صاحب اصل میں نا بڑے انہوں نے جب وہ سچویشن وہاں پہ دیکھی ہے تو ہی کلیریفائڈ ہز پوزیشن. ایک تو انہوں نے کہا جی میں ان تقریروں سے ایگری نہیں کرتا، آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیز اسپیچز، نمبر 1. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مت یہ سمجھیں کہ میں تو کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتا ہوں، اب آپ کا فیصلہ کیس میرے پاس آئے گا تو میں آپ کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہوں. تو مطلب ہے ہم بھی پتہ ہے قاضی صاحب جو ہے کسی کا لحاظ نہیں کرتے. ویسے یہ زبیری صاحب کو بھی پتہ ہے ان کی طبیعت کے، ان کے پاس بھی بیٹھا ہوا بندہ ہو تو وہ اس کے اگینسٹ اسی وقت بات کر دیتے ہیں. وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ یہ ہمیں ان کی پرسنالٹی ہے یا پرسپشن ہے، اس پہ یقین ہے کہ یہ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو وہ کوئی اس کو فیور کر دیں گے یا زبیری صاحب. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کوئی امبیرس کرنے کی کوشش کر دی؟ مطلب ایک تو کچھ کہا کہ تقاریر نہیں ہوں گی، پھر وہ ہو گئی اور بیٹھ مطلب اب سیٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہو یا یہاں پہ نہیں ہو، جس طرح بندہ ایک ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ساری چیزیں کلیریفائی کی. انہوں نے کہا ایک تو میں نے پوچھا تھا کہ یہاں پہ تقریر، انہوں نے کہا آئینی باتیں ہوں گی. تو جب انہوں نے سمجھا کہ آئینی باتیں نہیں ہو رہی تو پھر انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ میں تو آئین کی بات کرنے کے لیے آیا تھا، میں آئین کے لیے آیا تھا کہ آئین جو ہے سپریم ہے. تو دوسری میرے خیال میں انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی ایک میسج دیا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو مانا ہے کہ پارلیمنٹ اگر بلائے تو کوئی بھی بندہ تو وہاں پہ جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ جس طرح اسٹینڈنگ کمیٹی کسی کو بلاتی ہے پارلیمنٹ. تو انہوں نے ایک تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پارلیمنٹ کا رول ہے اس کو بھی اپ ہیلڈ کیا ہے کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے. اگر وہ کسی چیز ایسی بھی بحث کرتی ہے جو کنٹروورشل نہ ہو تو اس میں جانے میں. آج کے اس کے بعد کنٹروورسی کم ہوئی ہے یا کنٹروورسی بڑی ہے ان کی؟ اب کنٹروورسی تو دیکھیں اب جب تک سپریم کورٹ کے اندر سے نہیں ختم ہوگی نا تب تک بڑھتی جائے گی. اس کی وجہ کہ پولیٹیکل تو پولرائزیشن جو ہے وہ کم ہونے کا ابھی تک نام نہیں لے رہی. کوئی سینئر ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی اس میں کہ کوئی ایک ایسا ڈائلاگ ہو کہ جس کو تمام پولیٹیکل لوگوں کو اراؤنڈ دا ٹیبل بٹھا کے یہ فیصلہ کر سکے. کیونکہ اب دیکھیں نا جو ویسے میں آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن چاہے گورنمنٹ جو مرضی کرے، دیکھیں نا جو سپلیمنٹری گرانٹ ہوتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. جو آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ نے خرچہ کرتا ہے اگر اس کے اندر پہلے بجٹری پروویژن موجود نہیں ہے تو وہ آپ نے جو بجٹری پروویژن دینی ہے تو وہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اب یہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک میسج دیا سپریم کورٹ کو، پارلیمنٹ کو تو پھر کنٹیمپٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اچھا زبیری صاحب، یہ جو آج کی ساری یہ گفتگو ہوئی ہے اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے میں بات کروں گی، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر کی ظاہر سی بات ہے ڈفرینسز ہے وہ اسپل اوور ہو رہا ہے نا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ممکن ہے کہ کیا یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو کہیں برج کیا جا سکے اور یہ ذرا زیادہ ابھی آگے آنے والے دنوں میں دراڑ بڑھے گی
یا کوئی کوششیں ہو رہی ہیں یا کوشش ہو سکتی ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کچھ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اندرونی اختلافات ہیں اس کا سپل اوور ہو رہا ہے جس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہ نہ ہو؟ دیکھیے پہلی بات میں ایک وضاحت کر دوں، جدون صاحب میرے بھائی ہیں، یہ جو آج جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس فنکشن میں آئے تھے وہ کنونشن تھا، پارلیمنٹ کی پاور نہیں تھی، پارلیمنٹ کسی سپریم کورٹ کے جج کو نہیں بلا سکتی، وہ نہیں آپ بلا سکتی، تو یہ کنونشن تھا جس کے اندر ان کو دعوت دی گئی تھی اور جیسے اور لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی، نمبر 1۔ دوسری بات ہے کہ یہ کہ کورٹ کے اندر اسپلٹ ہے، نظر آ رہا ہے اور کوشش کرنی چاہیے اور ہو رہی ہوگی کہ اسپلٹ کو ختم کر دیا، ایڈمنسٹریٹو اسپلٹ کی بات کر رہا ہوں میں قانون دیکھیے آپ ایک بینچ میں بیٹھ کے آپ پابند نہیں ہوتے اپنے ساتھی جج جو بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی بات سے آپ ایگری کریں، آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں کیس کو دیکھنے کے بعد، تو آپ ہو سکتا ہے آپ اختلاف میں چلے جائیں، میجورٹی آپ مائنورٹی میں آ جائیں، تو یہ تو عام چیز ہے جو ہوتی رہتی ہے، جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہے۔ لیکن اگر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جس طرح سے وہ انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ کیس جو چیز جو ہوئی ہے جس کو مجھے ماریا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، اور جدون صاحب نے مختلف سب نے بات کی ہے کہ جن ججوں نے کیس سنا ہی نہیں 5 ممبر بینچ بننے کے بعد، وہ ان کی ججمنٹ بغیر سنے کیسے وہ پارٹ آف دا ججمنٹ ہو جاتی ہے؟ میں نہیں سمجھ رہا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ وہ کس طرح سے ہوگا، میں بھی بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، لیکن میں ایک بات سے بالکل کلیئر ہوں اپنی بات میں کہ یہ ججمنٹ جو تھی 5-3 سے تھی، وہ ایک فیصلہ آیا، آپ نے وہ فیصلہ آپ پابند ہیں، اچھا وہ فیصلہ آیا۔ دوسری بات الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہہ دیا پیسے دینا وفاقی حکومت کا کام تھا۔ دیکھیے ابھی جدون صاحب نے آرٹیکل 84 کی بات کی کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے جس کا پروویژن نہیں ہوتا، لیکن آرٹیکل 81 بھی ہے، اس کے اندر ہے کہ فیڈرل یہ جو ہوتے ہیں کہ کنسولیڈیٹ فنڈ پہ حصہ ہوگا، وہ الیکشن کمیشن کے اخراجات وغیرہ اس کا شامل ہوتے ہیں، تو 81 بھی تو ہے ایک آرٹیکل جس کے اندر آپ کو حکومت کو دینا ہے وہ پیسے، ان کو ججوں کی تنخواہیں دینی ہے، وہ بھی آرٹیکل 81 میں لکھا ہوا ہے آف دا کانسٹیٹیوشن، اور آرٹیکل 80 یہ جو 84 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھا جائے گا، باقی آرٹیکل 80 سے 83 تک، تو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ تو انٹرپریٹیشن یہ کرنا کہ جی ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے وہاں، یہ بالکل آج کورٹ کی بات، اگر کل انہوں نے پیسے، کل ان کی رپورٹ یہ دیتے ہیں کہ پیسے نہیں دیے، تو یہ کنٹیمپٹ، پارلیمنٹ کی کنٹیمپٹ کی بات نہیں کر رہا میں، پارلیمنٹ کی تو کنٹیمپٹ آپ کر نہیں سکتے، بٹ پوائنٹ از دیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی ایگزیکٹو کی بات ہو رہی ہے جن کو پابند کیا گیا تھا وہ پیسے دیں، کیونکہ ایگزیکٹو کی پہ ہے انڈر آرٹیکل 220 کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو، وہ پابند ہوں گے۔ زبیری صاحب یہاں پہ ایک ایشو ہے، یہاں پہ جو صورتحال تھوڑی ڈفرنٹ ہے نا، جدون صاحب کا اس پہ میں انپٹ لوں گی، کیا یہ جو سپریم کورٹ جس کے اندر اتنی واضح ڈفرنس آف اوپینین ہے، ڈفرنس آف اوپینین سے بات آگے چلی گئی ہے، ججمنٹس کی امپلیمنٹیشن کرانا سر کیا اتنا آسان ہوگا؟ ماضی کے اندر تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ان کو ہو امپلیمنٹ کیا گیا، وزرائے اعظم گھر بھی گئے، ڈسکوالیفائی بھی ہوئے، اس مرتبہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں اس میں ٹیکنیکل دو چیزیں، نمبر 1 جدون صاحب سے جی اس میں دیکھیں ٹیکنیکل 2 چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں میں فرسٹ آف آل میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن انڈیفینیٹلی کو ڈیلے کرے، یہ اگر پریسیڈنٹ بن جائے گا اٹ ول بی ویری بیڈ پریسیڈنٹ کہ کوئی whoever come to the power, whoever in the government or whoever in the opposition، یہ دیکھیں الیکشن کو you have to hold the election۔ اب یہ ایک ڈبیٹ چلنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی ایک ہی دن الیکشن ہوئے، ٹھیک ہے، وہ سرکل ٹوٹ جائے گا کیونکہ گورنمنٹ جس کی ہوگی تو پھر دوسرے کے پروسیس ہوگا۔ دوسرا یہ کہ دیکھو اب جو ججمنٹ دی ہے سپریم کورٹ نے، اس کے اندر 2 بڑی چیزیں ہیں، ایک فائنانس اور دوسرا سیکیورٹی۔ اب میرے خیال میں ان دونوں پہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، نمبر 1 کیونکہ اب جو فائنانس کا بل ہے انہوں نے جو سپلیمنٹری گرانٹ 21 بلنگ ہے انہوں نے سارا کچھ پارلیمنٹ میں ڈال دیا کہ پارلیمنٹ اگر یہ سپلیمنٹ گرانٹ کا جو بل پاس کرتی ہے تو پھر ہم بجٹ دے دیں گے، تو اگر پارلیمنٹ کا بل کو ریجیکٹ کر دی تو اس کا کنٹیمپٹ کس پہ لگائیں گے؟ پارلیمنٹ کو تو جس طرح زبیری صاحب نے کہا نہیں لگ سکتی۔ دوسرا سیکورٹی کا ایشو ہے، نیشنل سیکورٹی کی ابھی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کیٹیگریکلی کہا دیا وی آر انوالوڈ ان کاؤنٹر ٹیررزم، آئی تھنک دے کانٹ اسپیئر اینی باڈی ٹو فار دی الیکشن ڈیوٹی، تو ان پہ بھی میرے خیال میں لیکن کابینہ پہ اور وزیر اعظم پہ یعنی وفاقی حکومت پہ کنٹیمپٹ نہیں لگ سکتی، بیکاز وہ پارلیمنٹ سے زیادہ ان کے نمائندوں نے جا کے عدالت میں جواب دینا ہے نا، اور آن پیپر جو بھی اپنا جواب دیکھیں نا وہ اپنی ریزننگ دے دینا۔ اب سیکورٹی ادارہ جو ہے وہ ڈیفینس سیکٹری کے اندر ہے، ڈیفینس سیکٹری از ناٹ کنٹرولنگ دا آرمی، آرمی کا ایک دیکھیں نا آپریشنل پلان ہے وہ تو کمانڈر ہی دے سکتا ہے، ڈیفینس سیکٹری تو سارا وہ۔ جدون صاحب اس کا مطلب ہے لیٹس فاسٹ فارورڈ 4-5 سال بعد جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ہم نے الیکشن نہیں کرانا،
تو پھر یہ میں نے پہلے آپ کو سر میں پہلے آنسر میں بتا دیا ہے کہ یہ اگر اس طرح روش چل نکلی تو اٹ ول بی ویری بیڈ. سر یہ روش تو چل نکلی ہے نا, میں اس لیے پوچھوں کہ اس وقت یہ جو روش کے اندر توجیحات دی جا رہی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے یہ سنسیئر توجیحات ہیں یا اقتدار؟ میرے حال میں الیکشن جو ہے جس طرح کہہ رہے ہیں نا, ایک دن ہو جائے چاہے ایک مہینے آگے ہو پیچھے ہو, الیکشن اگر دونوں پارٹیاں پی ٹی آئی بھی ریڈی ہو, یہ سپریم کورٹ کے اندر زبیری صاحب موجود تھے میرے حال میں, یا اس پہ ویڈیو لنک پہ تھے, چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ آپ دونوں پارٹیاں مل کے ڈیسائیڈ کر لیں, آگے پیچھے ہو کے ہمیں بتا دیں یہ پولیٹیکل ایشو ہے. پر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے اور اس کے بعد یہ معاملہ آیا اور اس کے بعد یہ ججمنٹ آئی, بڑا وقت دیا عدالت کہ وہ کسی وقت اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے ابھی وہ فواد چودھری نے اس نے بیان دیا تھا جی کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس کے لیے آج پھر زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن شہباز. لیکن ابھی جو توجیحات حکومت دے رہی ہے آپ کو لیجٹ لگ رہی ہیں؟ کیونکہ کل کو پھر تو کوئی بھی حکومت توجیحات دے گی نا, اگر ریاست نے کہہ دیا بھائی ہمارے پاس یہ ریسورسز نہیں تو پھر ہم تو سب کو ماننا پڑے گا. اس وقت جو یہ ریزنز دے رہے ہیں 2008, 2013, 2018 کے کانٹیکس میں, کیا اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال واقعی اتنی خراب ہے؟ کیا پیسے اس وقت واقعی ہمارے پاس نہیں ہیں؟ یہ دیکھیں نا, ابھی تو نہیں پیسے ہونے کی بات نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, انہوں نے نہیں کہا پیسے نہیں ہیں, پیسے نہ ہونے کی بات نہیں کہا. دیکھیں جو بھی جو سپلیمنٹری گرانٹ ہوتی ہے, کیونکہ بجٹ جو ہے نا, ابھی جو جون کا بجٹ آئے گا اس میں ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو ایئر مارک سم اماؤنٹ فار دا الیکشن. الیکشن کمیشن کے ایکسپینسز کا اور بات ہے, الیکشن کمیشن کی سیلری وہ پتا ہوتا ہے کتنی سیلری ہے, اس کی کتنی ایلوکیشن ہوتی ہے, لیکن جو آپ نے الیکشن ہولڈ کرانا ہے اس کے لیے جو ایئر مارک ہوتی ہے, اماؤنٹ, چنک آف اماؤنٹ ہیز ٹو بی ایلوکیٹڈ ان دا بجٹ. اب بجٹ انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے فائنانس سیکرٹری نے کہا تھا جی ہمارے جو جون بجٹ آ رہا ہے اس میں ہم اماؤنٹ ایلوکیٹ کریں گے بجٹ کے لیے. اگر اس بجٹ میں رکھتے ہیں اماؤنٹ, اس کا مطلب ہے الیکشن کرائیں گے وہ اکتوبر میں, ٹھیک ہے, پھر ان کی انٹینشن کلیئر ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس بجٹ میں اماؤنٹ نہیں ہے الیکشن کی, اب اس طرح 21 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, تو پھر آپ کو یہ اماؤنٹ کسی دوسرے ہیڈ سے اس میں رکھنی پڑے گی. اس کے لیے اسمبلی سے اپروول لینا ضروری ہے, وہ اگر نہیں لیں گے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ دے ہی نہیں سکتے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے زبیری صاحب, اسمبلی نامکمل ہے. اسمبلی جو ہے اس کے وہ ایک مکمل اسمبلی نہیں ہے, اور اس صورتحال میں اگر یہ قرارداد پاس کی جاتی ہے, کیا یہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ ایک ویلڈ اپنا مقدمہ لے کر حکومت جا سکتی ہے جی کہ قرارداد چونکہ پارلیمنٹ میں نے پاس کی ہے, آپ کی ججمنٹ کو ہم اکثریتی ججمنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم نے اس کو اوور ٹرن کر دیا ہے. یہ سیاسی بیان تو ٹھیک ہے, لیکن عدالت میں کیا سپریم کورٹ کے سامنے یہ ایک ویلڈ آرگیومنٹ کے طور پہ ہولڈ کیا جائے گا؟ بالکل نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ ججمنٹ وہ ہے, اور یہ آپ دیکھیے جو 4 اپریل کی بھی جو آرڈر آیا اس میں بھی انہوں نے وضاحت کر دی جج صاحبان نے کہ وہ جو فیصلہ تھا 1 مارچ کا وہ اکثریتی فیصلہ تھا 3-2 کا. تو مطلب یہ کہنا کہ وہ ان کے کہنے سے کوئی 4-3 کا ہے, کوئی قرارداد سے آپ ایک ججمنٹ تو نہیں ختم کر سکتے سپریم کورٹ کی, وہ آپ اس کے پابند ہیں. دیکھیے اگر یہ روش نکل چکی کہ آپ نہیں مانیں گے تو آپ اس ملک کے اندر آئین کو ختم کر دیں گے. آج آپ 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں, آپ بجائے سالگرہ کی کہیں برسی نہ ہو جائے. تو یہ دیکھیے آئین بالکل یہاں ہو رہا ہے کہ آپ ایک ساتھ, کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ساتھ, کیا قانون کل وہ بنا سکتے ہیں کہ ایک قانون بنا دیں گے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سب ساتھ ہوں گے, کیا وہ آئین کے اوپر ہوگا؟ دیکھیں کل اگر یہ بنانے جا رہے ہیں ایک آئین کے جی کہ ہم الیکشن ساتھ ہوں گے, وہ آئین کو نہیں روک سکتا. آئین کے اندر پیریڈ 90 days ہے, کیا کیئر ٹیکر 8 اکتوبر تک چلے گی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے گیپس ہیں, بالکل معلوم نہیں. اور میں وہاں موجود تھا کورٹ میں, میں نے آرگیو کیا تھا, ویڈیو لنک پہ نہیں تھا, جدوں صاحب کو یاد نہیں. تو اس کے اندر یہ بات انہوں نے, کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ آگے کہ جی الیکشن ایک وقت پہ ہونا چاہیے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز وہاں تھی, پولیٹیکل پارٹی کو چیف جسٹس جب بینچ نے کہا کہ آپ آپس میں مشاورت کر کے بتا دیں کس طرح, انہوں نے کہا جی ہم تیار نہیں, آپ کیس کا فیصلہ کریں. یہ ان کے وکیل بکلا نے یہ موجود تھے جدون صاحب, انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں, ہمارے لیڈران چاہتے ہیں آپ کیس کا فیصلہ کریں. فل کورٹ کی اپلیکیشن میں پچھلی تاریخ میں بھی کہہ چکا ہوں دی, وہ واپس لے لی گئی. انہوں نے کہا کہ جی اس نے دیکھا بن نہیں رہا تو اس لیے واپس لے لی. آپ انسسٹ کرتے, آپ اسے ڈسمس کروا, آپ کہتے کورٹ ڈسمس کرے, واپس کیوں لی آپ نے وہ اپلیکیشن؟ تو یہ دیکھیں نا یہ سب چیزیں جو کرنے کے بعد, جی جدون صاحب جب نہیں, وہ میں نے کہا آپ یہ زبیری صاحب بڑے سمجھدار ہیں, وہ جب بیل خارج کرتے ہیں کہتے ہیں جی واپس لے لیتے ہیں ہم, وہ میننگ دیر بھائی کہ وہ فل کورٹ نہیں بن رہی ہے, ان کا بہتر ہے ڈسمس کرانے سے واپس لے لیں. چلے, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے آج جو لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو, وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. اور پھر جو کل عدالت کے اندر اب یہ ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی ہے, جا کر جواب دینا ہے کہ کیا پیسے ایلوکیٹ کیے گئے یا نہیں, جو باقی ریاستی جو ستون ہے ان کی طرف سے کیا فیسلٹیشن کی جا رہی ہے یا نہیں, یہ کل جواب دینا ہے. آج ڈیڈ لائن مکمل ہوئی. بریک کے بعد بات کریں گے.
वेलकम बैक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब को एक खत लिखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शेक 57 और सेक्शन 58 में तरमीम तजवीज कर दी है। इलेक्शन कमीशन की रिट को खत्म किया जा रहा है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार 1976 रूपा कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ही था। 1985 जिया मार्शल लॉ के दौर में यह इख्तियार इलेक्शन कमीशन से ले लिया गया था। ब्यूरोक्रेसी को यह पैगाम दिया गया कि इलेक्शन कमीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बदउनवान अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी को खत्म किया गया और उनको स्टे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की रिट को अहम केसेस में खत्म कर दिया गया। क्या कमजोर करदा इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमती मशीनरी से अपनी रिट कायम करवा सकता है? साफ शफाफ इंतखाबात के लिए जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को था वो रफ्ता रफ्ता खत्म किया गया। इलेक्शन कमीशन ही मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बना सकता है। इलेक्शन कमीशन स्पीकर से दरखास्त करता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) और 58 में तरमीम को पार्लियामेंट के सामने उठाया जाए। तरमीम के तहत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन जारी होगा। जो इलेक्शन प्रोग्राम मुख्तलिफ मराहिल में ऐलान किया गया होगा, इलेक्शन कमीशन एक नया इलेक्शन प्रोग्राम और नई तारीख भी दे सकेगा। सो बहरहाल जी, इस वक्त ये लगता है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेडलाइन मुकम्मल होने के बाद हुकूमत जवाब जमा कराने जा रही है, वो साफ साफ ये होगा कि ना पैसे हैं, ना सिक्योरिटी है, ना कोई और इस वक्त फैसिलिटेशन रियासत हुकूमत कर सकती है। उसके बाद देखते हैं जी कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, मजीद वक्त दिया जाएगा या मजीद उनको कोई अपना जवाब दायर करने के लिए मौका दिया जाएगा। इस दौरान जो नया बिल पास किया गया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने की बात की गई है, उसकी रोशनी में हुकूमत अपील दायर करने का फैसला भी कर रही है। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।